खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ एज़ यूजुअल सवाल जवाब से करेंगे और मेरा ख़्याल है कि आज भी हमेशा की तरह सियासी सवालात की भरमार होगी। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ गैर सियासी सवालों को, लेकिन चूँकि कोई कदगन नहीं है, आप हर तरह का सवाल कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बस सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि किसी की दिल आज़ारी, एक तो दिल आज़ारी है ना कि किसी की मुखालफत करें तो उसकी दिल आज़ारी हो रही तो भाई होती रहे, वी डोंट केयर। लेकिन एक दिल आज़ारी है जो आपका दिल गवाही देगा कि इससे इसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो इसलिए मैं ना करूं। चुनांचे किसी के मजहबी जज्बात हैं, मुश्तल होते हैं, अवॉइड करें। इवन सियासी जज्बात भी, दुम पे पैर रखे बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप जितना सॉलिड और जेन्युइन अपना डायलॉग रखेंगे, अपनी आर्ग्यूमेंट को रखेंगे, उतनी ही स्ट्रेंथ आपकी बात में आएगी। जज्बात में आएंगे, गुस्से में आएंगे, झाग निकलेगी, तो फिर वही होगा जो वो बेचारे डीजी साहब की पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। वो गुफ्तगू कम और झाग ज़्यादा थी। अगर मुझे 10 साल बाद भी कोई याद रही तो मिसाल के तौर पे वो तुम्हें झाग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? लोग इसी तरह मिसाल देंगे। जी जनाब। मेरा नाम मियाँ रियाज हुसैन है जी, सराय आलमगीर से। जी मियाँ साहब, सराय आलमगीर ਦਾ एहसास होंदे हो ना ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਦਬੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। जी ठीक, ਤੁਸੀਂ ਚੌਰੀ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ बिल्कुल ਆਸਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ बिल्कुल बिल्कुल जी। मुशर्रफ जैदी जो कि शहबाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन है, उसने भी हाकिम को इंटरव्यू दिया है। क्या ये काउंटर करने के लिए है कि इमरान के बेटे ने जो इंटरव्यू दिया है उसका इम्पैक्ट कम हो, या आप क्या समझते हैं? उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए ये इंटरव्यू, ये तो मेरा ख्याल है इनकी बदनसीबी ये भी है कि ये जो कुछ करते हैं वाजपेयी से लेकर आज तक वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। एक तो होता है जिसका इम्पैक्ट कम हो, एक होता है ऑल टुगेदर काउंटर प्रोडक्टिव, यानी बजाय बेहतरी करने के वो खराबी करके जा रहा होता है, सत्यानाश कर रहा होता है। और मैं अभी जैसे गुफ्तगू में कह रहा था कि इन 4 सालों की मुश्किल ने, इस कठिन मरहले ने और बहुत कुछ दिया है हमें। उसमें एक ये भी है कि बहुत सौ की कलई खुल गई है। ये जो नाम नहाद लिबरल्स थे, इनकी असल शक्ल क्या है वो हमें अब पता चली है। जैसे नजम सेठी साहब तो अल्लाह उनका भला करे, वो 20 एक साल पहले एक्सपोज हो गए थे, लेकिन उससे पहले तक तो वो हमारे हीरो थे। व्यू पॉइंट के दिनों में, वैनगार्ड के दिनों में हम तो उन्हें लिबरल्स का दाई, लिबरल्स का कायद समझते थे। जब हम स्टूडेंट्स थे कि हमारे सुपर 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 सीनियर थे कि जी इन्होंने ये कुछ किया। ये सारे के सारे वही जो खूनी लिबरल्स, जो नाम नहाद लिबरल्स, जिनकी वजह से हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी ने जन्म लिया और स्ट्रेंथ हासिल की, ये वो लोग हैं। अगर इनके अंदर सदाकत होती, नेक नियति होती, तो इंतहा पसंदी ज़ियाउल हक के बावजूद इस मकाम तक ना पहुंच सकती। क्योंकि ये कमज़ोर थे, ये इतने ही तगड़े लिबरल्स थे जितना को रासखुल अकीदा मौलवी ताहिर अशरफी है। तो ये दोनों की बड़ी मतलब है, एक दोनों ज़िद्दें हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। हमारा कैरेक्टर कौम का डिफ़ाइन करना हो तो ये 2 फिगर्स काफ़ी हैं, आमने सामने रखते हैं। अब उस दिन जो कुछ मौसूफ ने कहा, मतलब हम तो सुनने के लिए तैयार हैं ना कि चलो एक दूसरी साइड पे बैठे हैं। मैं बार बार मिसाल देता हूँ, मैं राना सनाउल्लाह की बात गौर से सुनता हूँ कि वो इनकी तरह यावागोई नहीं करता, मतलब वो अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल महसूस हो रहा होता है। यहाँ पे राना साहब जो है ना, इंतहाई मजबूरी के आलम में एक झूठ है जिसको मलफूफ करके बोल रहे हैं, पता चल जाता है। जब नवाज लीग में हुआ करते थे मिफ्ता इस्माइल, मैं बड़े गौर से उनकी बात सुना करता था। मैं शाहिद खाकान अब्बासी की बात उस वक्त भी बड़े गौर से सुनता था। आज तो खैर वो मोती झड़ते हैं मौसूफ जो बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये बड़े साफ गो लोग हैं। तो ये जो बातें उस दिन उसने की इस कदर रकीक थी, इस कदर शर्मनाक थी कि झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है वो बंदा। और वो बेचारी कह भी रही है कि भाई इसका क्या ताल्लुक है, वो सिक्योरिटी तुम कर रहे हो, उसका सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक है, इस बात का सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक है। कल तुम तारीफ कर रहे थे उसकी इसलिए कि तुम्हें सूट करता था, आज तुम उसके लत्ते ले रहे हो इसलिए कि तुम्हें इस तख्ते ताउस में बिठा दिया गया। शर्म करो, इसकी टके की हैसियत नहीं है जिस सीट पर तुम बैठे हो। तुम्हारी सीट इतनी तगड़ी नहीं है जितने तुम हो,
ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تم کسی مسند پر بیٹھو تو لوگ اس مسند کو مبارک دیں کہ جس پر تم بیٹھے ہو، کچھ یہ کہ تمہیں مبارکیں دیتے پھریں کہ جی آپ وزیر لگ گئے، آپ مشیر لگ گئے۔ لعنت ہے اس سیٹ پر کہ جو آپ سے ایسا جھوٹ بلوائے جس کو آپ ڈینائی بھی نہ کر سکیں۔ وہ جرنلسٹ تھی، وہ ایک ایک بات، ایک ایک نپا تلا فکرہ کہ یہاں آپ نے یہ کہا، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں جس قدر شرمناک انداز میں نیکڈ لائز ہوتے ہیں نا، جیسے صاف ایک ایسا جھوٹ کہ کر لو جو کرنا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک کیریکٹرسٹک بن گیا ہے فارم 47 کہ ہر جگہ اگر دیکھا جائے تو گوئبلز کی یہ تھیری ہے کہ جھوٹ کو اس دبنگ طریقے سے بولو کہ کسی کی مجال نہ ہو پوچھنے کی کہ یار تم سچ بول رہے ہو، کہ وہ لگے کہ سچ ہے۔ یعنی اپنے اندر بے شرمی کو آخری انتہا، نقطہ کمال ہوتا ہے نا جو بے شرمی کا، وہاں تک لے جاؤ، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ گودی میڈیا کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ اگر تو بیٹھا ہوتا نا ہمارے کسی صحافی کے آگے، پاکستان کے کسی لینئر چینل کے مالک کے آگے بھی بیٹھا ہوتا، اس کی مجال نہیں ہونی تھی۔ ایک گھرکی دکھاتا یا ایک باہر سے ہلکا سا ٹیکسٹ آیا ہوتا۔ لائیو شوز کے دوران ہم نے ٹیکسٹ آتے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آج بھی یاد ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے، گھڑوں۔ تو یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ تو جب وہ ذلت اور رسوائی کی آخری منازل طے کر رہا تھا تو اللہ نے اس کے ہاتھ سے وہ تھوک والا وہ سلسلہ دیکھا آپ نے، اس نے کیا کیا، کیسا شرمناک لگ رہا تھا کہ یہ وہ پڑھا لکھا آدمی، یار ہم جسے مشرف زیدی سمجھتے تھے، یہ تو وہ بندہ نہیں ہے، نو نو نو، یہ کیا ہے، اصل وہ یہ تھا۔ اور کتنا طویل سفر تاریخ کرتی ہے کسی کو وہاں لا کے ایکسپوز کروانے کے لیے۔ تو یہ پورے کا پورا انٹرویو نہ یہ حکومت کے حق میں تھا نہ خلاف تھا، میں اس جھنجٹ میں پڑتا ہی نہیں ہوں، اور کس شمار قطار میں بھی نہیں تھا کہ جو قاسم اور سلمان کے انٹرویو کے مقابلے میں۔ لیکن یہ صرف اور صرف ایک کام کر گیا ہے، اس آدمی کو ایکسپوز کر گیا ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے مجھے دکھ جس بات پہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو لبرلز ہیں جنہوں نے تمام عمر آبیاری کی ہوتی ہے اپنے نظریے کی، اپنی اسٹرینتھ کو بچا کے رکھا ہوتا ہے، آخری عمرے آ کے اتنے سستے بکتے ہیں، اتنے سستے کہ ٹکے ٹوکری ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فلی مارکیٹ کا مال ہے، فلی مارکیٹ کا، جو لنڈا بازار کی مارکیٹ ہوتی ہے نا، یہ اس کا مال ہے۔ یہ ایسے ہی خام خواہ دانشور بنے ہوئے، اور شکر ہے کہ ایکسپوز ہوئے، اور ہم نے بھی یو ٹرن لیا، جیسے ہم نے اور بڑے یو ٹرن لیے ہیں پچھلے 3 سال میں کہ بھائی ہم تو تمہیں یہ سمجھتے تھے، تم یہ ہو۔ اسی طرح ہم ان نام نہاد دانشوروں کو بھی اپنی سرآنکھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، ناٹ اینی مور۔ جی جناب۔ جی السلام علیکم آفتاب صاحب۔ جی آپ کا پروگرام میں کافی جب سے ہوسٹ سنبھالا آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور میں ہی نہیں بلکہ ہماری پوری فیملی آپ کی بہت بڑی فین ہے۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے جو آپ اس وقت آرگنائز کر رہے ہیں، آگے آپ کی فیوچر میں کیا پلاننگ ہے اس پروگرام کے حوالے سے؟ کون سی چینجنگ آپ اس پروگرام میں لے کر آ رہے ہیں؟ اس پروگرام میں تو میجر چینج یہی آ چکی ہے کہ اس وقت لاہور جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے اب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ اتنا سلو ہو چکا ہے کہ اب وہ جو ویڈیو وال کے ذریعے ہم ایک کام کیا کرتے تھے وہ ممکن نہیں رہا، سگنل اتنا سلو ہو گیا۔ اور کامیڈی میں آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ از ایوری تھنگ، ایک دفعہ ٹائم نکل جائے، بات نکل جائے، اگر مجھے نہیں ہنسی آئے گی کسی بات پر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایکسپیکٹ کروں کسی اور کو آئے۔ جی میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیڈی کے حوالے سے بھی اور کچھ آڈینس کو اس میں انوالو کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیلنجز وغیرہ، جیسے آڈینس سے کچھ سوال پوچھ لیا یا نہیں کچھ اس بھجن، طرح؟ وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم کچھ نئی چیزیں، ایک تو اس شو کے اندر انوویشن یہ کی ہے کہ یہاں کا ٹیلنٹ جو ہے نا، انڈیجنس ٹیلنٹ آف دا یو کے، ہم اس کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 ماہ ہم نے جو تپسیا کی ہے، جو پریکٹس کی ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رکھی تھی، لوگ آتے تھے ریجیکٹ ہو کے چلے جاتے تھے، اور کچھ اس میں ہمیں پراپر لوگ ملے بھی، اور کچھ لوگوں کو ان کی تراش خراش جاری ہے، آپ کے سامنے ہے جو چل رہا ہے کہ اگر آج وہ پاس مارکس لے رہے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ودن 6 months وہ پکڑا ہی نہیں دیں گے۔ آئی ڈونٹ مین کہ وہ ناصر چنیوٹی بن جائیں گے، ببو رانا بن جائیں گے، لیکن مطلب اس رستے کے مسافر ضرور اس ڈگر پہ ضرور پڑ جائیں گے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ
نہ یہاں پہ کوئی اکیڈمی ہے جو اداکاری سکھائے پراپر، وہ اکیڈمی جو انڈینز کی ہوگی مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستانیوں کا کوئی سکول ایسا نہیں ہے جو اداکاری سکھائے، اسکرپٹ سمجھائے، کیمرہ، لائٹ، موومنٹس، اور خاص طور پہ کامیڈی از اے ویری سیریس بزنس. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، انتہائی سیریس کام اگر اداکاری میں کو ہو سکتا ہے تو وہ کامیڈی ہے، جس کو آپ کبھی ایزی نہیں لے سکتے. تو اس لیے کامیڈی کی ایک طرح سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. لاہور میں بھی ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، کئی سال رہا، اور اس اکیڈمی سے اب تک بے شمار لوگ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. اب جب بھی اللہ کو منظور ہوا میں وہاں جا کے جب شو کروں گا تب میں پورا ہاؤس فل اکٹھا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں، یار اب کو اور کام کرتے ہیں. تو اور کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف میرے لیے وسیلہ روزگار ہی نہیں ہے، یہ وسیلہ تبلیغ بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ کام کرنے کا ایسا مطلب لت لگ چکی ہے اس کی کہ میں اس کے بغیر جیسے رہ ہی نہیں سکتا نا. پچھلے 20 سال سے نان سٹاپ میں ایسا ہی شو، ایسا ہی کام، میری تحریریں بھی ایسی تھیں، میرے کالمز بھی ایسے تھے. میں کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کرتا، میں تھوڑا سا اس میں ٹوسٹ دے کے تھوڑا سا کروکڈ انداز میں وہ کرتا ہوں، تاکہ طنز کا، مزاح کا، کوئی انڈائریکٹ میسیجنگ کا کوئی پہلو نکلے. ہاں کچھ نئے شوز میں لا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ میں کچن بیسڈ ایک پروگرام ڈیزائن کر رہا ہوں. وہ کچن میں صرف کوکنگ ہی نہیں ہوتی، کچن میں اور بہت کچھ ہوتا ہے. گپ شپ بھی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، شرارتیں بھی ہوتی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. جیسے نائی کی دکان پہ صرف حجامت نہیں ہوتی، وہاں پر تو بڑا لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے گفت و شنید کا. جی جناب. جی آفتاب صاحب، کافی دنوں سے آپ خلیفہ پر پروگرام کوئی نہیں آیا آپ کا، کیونکہ میں واچ کرتا رہتا ہوں آپ کی ویلاگز بھی سب کچھ. تو اس سے ریلیٹڈ میں خلیفہ کے آنے سے یعنی اس کے دوران ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امران المقدس، خراب الیثرب، خروج الملحمہ، یعنی کہ بیت المقدس کی آبادی سے مدینہ کی ویرانی، اور مدینہ کی ویرانی سے پھر ہم اسی طرف جائیں گے جس کو آپ یعنی آخری بہت بڑی معرکہ جو آپ جانتے ہیں، وہ حدیث میں پورا ذکر ہے اس کا. تو کیا اس خلیفہ کا اس میں کوئی رول ہوگا؟ یہ آپ سے سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آپ خلیفہ کو امام مہدی کے ساتھ کنفیوز مت کیجئے. یہ جی دو اس سے پہلے کی بات، یہ دو مختلف کیریکٹرز ہیں. جس خلیفہ کے آنے کا میں ایک وہ محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے آنا ہے، یا مجھے جو نظر آتا ہے وہ امام مہدی نہیں ہے. امام مہدی نے بعد میں آنا ہے، اور اس کے اوپر پروفیسی موجود ہے، اس کے اوپر حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ اس حدیث کی صحت کے ساتھ جو مرضی اختلاف کرتے رہیں، لیکن وہ موجود ہے. اور اس کا سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ جو حالات ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، اس میں ڈیوائن انٹرونشن کے علاوہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ٹھیک کر لوں گا پاکستان کو، تو میں تو سلوٹ کرنے کو تیار ہوں. اگر کوئی بندہ یہ سوچے بھی، سچ پوچھیں تو یہ جو خود ہیں، جو بڑے بڑے سرخیل ہیں اس وقت، بڑے بڑے نام نہاد آپ کے حکمران، بڑے بڑے سربراہان، ان کو خود نہیں پتہ کہ کدھر جانا ہے. جس شخص کا ترجمان مشرف زیدی ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ کیا ہے، اور جو اس کو لانے والے ہیں وہ اس سے بھی رہے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ. نہ رستے کا پتہ ہے، نہ سمتوں کا پتہ ہے، نہ موسم کا پتہ ہے، نہ وقت کا پتہ ہے. یہ صرف اور صرف خودرو جھاڑیاں ہیں. یہ اپنا وقت پورا کریں گی اور اخیر میں ہنس کے دکھا دیں گی. تو تاریخ کا یہ وش سرکل اسی طرح چلتا رہے گا. باقی یہ کہ کافی دن سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ خلیفہ صاحب کا ذکر کیوں کرنا بند کر دیا آپ نے؟ تو خلیفہ صاحب کا ذکر بھائی میں روز، اب میں خلیفہ کی مالا جپنے نہیں آیا کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ جی خلیفہ نے آنا ہے. یہ ایک بات ہے جو میں نے اپنے انداز میں اپنے طور پہ کر دی کہ خلیفہ نے آنا ہے. بالکل ایسی جیسے یہ جو بسیدہ نظام ہے تمہارا، اس نے لازماً گرنا ہی گرنا ہے. یہ جو عمارت تم نے بنا رکھی ہے،
یہ جو جعلی ستونوں پہ کھڑی ہے اس نے ان قریب گرنا ہے. اب میں کیا ڈیلی جا کے بتاؤں دیکھنا یہ اب گرے گی، یہ 5-6 دن بعد، 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے، اس نے گرنا ہی گرنا ہے. اب میں روزانہ اگر بتانا شروع کر دوں تو ہماری یہ جو بے صبری قوم ہے نا، وہ ہر 2 گھنٹے بعد پوچھے گی خلیفہ نہیں آیا. میں تو باہر سے بھی ہو آیا ہوں، میں تو چھت پہ کھڑا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں، خلیفہ نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو خلیفہ کی آمد کو حسب توفیق بہت سو نے، مطلب میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ مذاق بنائیں گے، میرے بڑے کیریکیچرز بنا کے خلیفہ چورن اور آفتاب صاحب جس چورن بیچ رہے ہیں. میں یا تو آپ کے ووٹ کا منتظر ہوں نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے، میرے ساتھ قافلے میں شامل ہوں گے، پھر ہم سب چلیں گے اور خراسان سے ہوتے ہوئے کہیں اور جا نکلیں گے. ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایک ذکر کیا کہ یہ ہونا ہے، تم چوں کرو چنا کرو، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس سے سب سے زیادہ پریشان وہ ہیں جو کردار کے ذرا ہولے ہیں، کمزور ہیں، جو بڑا ماڈرن سے ہیں، لبرل سے ہیں کہ یار یہ کیا ہمیں پھر سے 1902 میں پہنچا دے گا یہ بندہ، یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. ہم تو بڑے ماڈرن، بڑے آزاد خیال لبرل لوگ ہیں، تو ہم سے تو یہ مار نہیں سہی جائے گی. انتہا پسندی کی مذہب کی، وہ اس کو ایک انتہا پسند کیفیت سمجھ رہے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. پھر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ڈر رہے ہیں کہ جناب اچھا خاصا عمران کا سلسلہ چل رہا تھا، عمران خان نے آنا ہے. عمران بھائی تم عمران کو لاؤ، کس نے منع کیا اسے لانے سے؟ اور نکلو تو صحیح گھروں سے باہر، کم از کم یہی سوچ کے نکلو کہ ناؤ اور نیور ہے. تم گھروں سے بھی نہیں نکلتے، کسی اور کو بھی نہیں آنے دیتے، تم کیا چاہتے ہو؟ اور یا پھر وہ لوگ جو بالکل مذہب سے بے بہرا ہے، جن کے نزدیک پروفیسیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پریڈکشن انہوں نے سنی ہے تو صرف نوسٹرڈامس کی سنی ہے، انہوں نے نہیں پتا کہ پروفیسیز بھی کوئی چیز ہیں. اور یہ جوڈائزم میں بھی پروفیسیز ہیں، وہ اپنی پروفیسیز کے محافظ بن کے بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی پروفیسیز کا پہرا دینا ہے، جس سے حسب توفیق جو دے سکتا ہے دے، جو نہیں دے سکتا نہ دے. بلکہ جو ٹھٹھا کرنا چاہتا ہے وہ ٹھٹھا بھی کر کے دیکھ لے. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے مذاق اڑانے سے، تمہارے ٹھٹھا کرنے سے جو دن چڑھنا ہے، جو سورج چڑھنا ہے، جو چاند چڑھنا ہے، وہ رک جائے گا کیا؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل نے کانفرنس کی علماء کی، تو یہ کانفرنس جو ہے یہ مذہبی استثناء لینے کی کوشش ہے جیسے آئینی لیا تھا، یا اس میں کیا؟ اور ہمارے جو علماء سارے تھے وہ بھی بات جماعت ہو کے انہوں نے بیعت کر لی ہے ان کی تقریباً. جو آج پہلی دفعہ کی ہے، وہ بھی تو 20,000 نے اس پہ اجماع کیا تھا، بیعت کی تھی اور فتویٰ دیا تھا کہ امام حسین از رانگ، ایبسولوٹلی رانگ. وہ بھی ہمارے علماء ہی تھے نا. تو یہ ٹمک ٹوئیاں ہیں. ایک گھبرایا ہوا بندہ، جلاہٹ والا بندہ، پریشانی کا شکار آدمی، وہ بعض اوقات تو واقعی رحم آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کس قدر الجھا چکا ہے. یہ سراسر الجھن ہے، اور یہ کوئک سینڈ ہے. جو دلدل ہوتی ہے نا، دلدل کی ٹریجڈی ہے کہ آپ جتنا ہاتھ مارتے ہیں باہر نکلنے کے لیے اتنے اس میں دھستے چلے جاتے ہیں. جیسے ہم یہ پچھلی گفتگو میں وزیر اعظم کے ترجمان کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یار ترجمان ہوتا ہے تمہارا سر ورک، تمہارا فرنٹ پیج. تو تم کیسا فرنٹ پیج لے کر آئے ہو کہ وہ جو تھوڑی بہت عزت سادات تھی وہ بھی گئی، جو ایک نام کے تم وزیر اعظم تھے وہ بھی گیا، معاملہ خراب ہوا. تو یہ جو اتنا بڑا ایک جمع غفیر اکٹھا کیا تھا انہوں نے مولوی صاحبان کا، اس سے کیا ہوا؟ انہیں کو فائدہ ہوا ہو یا نہ ہو، عوام کو ضرور فائدہ ہوا. کیا؟ ان کی آنکھیں کھلی ہیں. وہ یہ ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ دے آر آل مشرف زیدیز، مشرف زیدیز آف اے ڈفرنٹ کائنڈ، مشرف زیدیز ود اے ڈفرنٹ نیم. یہ اپنے اپنے فیلڈ کے سارے مشرف زیدی ہیں. پتہ نہیں ان میں سے کچھ بیچارے انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی بیٹھے ہوں گے، کیونکہ سارے کے سارے اس قدر اجماع زدہ ہو نہیں سکتے. کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی لوگوں کی، بہت بڑی مجبوری بھی کوئی ہوتی ہوگی. اور ان کے سرخیل کو بھی آپ نے دیکھا وہاں پہ وہ کیسے کیسے گل کھلا رہے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات صرف ایک ہوتی چلی جا رہی ہے، قدم قدم پر آپ کو وہ نظر آئے گی، اور وہ ہے ایکسپوئر. تھینکس اگین ٹو عمران خان. اور یہ بات میں آج سے 5 سال پہلے کر چکا ہوں کہ عمران خان تمہارے بہت سارے قصوروں میں سے ایک یہ بھی ہے، تم پر ایک پرچہ فحاشی کا بھی ہونا چاہیے، تم نے سب کو ننگا کر دیا. خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. خبر سمندر پار. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی گرل فرینڈ $30,000 ہتھیا کر غائب ہو گئی.
सर समझ नहीं आई। ये वैसे वाकई समझ ना आने वाली बात है। आप अंदाजा करें कि उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। $30,000 भी गायब, गर्लफ्रेंड भी गायब, गर्लफ्रेंड भी गायब, बल्कि जो गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं Exist ही नहीं करती। करती। देखें, अभी कल तक जिन चीजों को हम डीप फेक कहते थे, वो सब कुछ इस कदर आम हो चुका है कि किसी चालाक आदमी ने, किसी मक्कार आदमी ने, बल्कि किसी खबीस आदमी ने, कोई कौन आर्टिस्ट, जी कौन आर्टिस्ट जो एआई का एक्सपर्ट भी है, उसने एक कैरेक्टर फैब्रिकेट कर दिया। ओ एक लड़की ली, एक से एक बढ़कर टूल्स मौजूद हैं, उसको जनरेट करके बेहतरीन आवाज़, किसी लड़की की आवाज़ पकड़ ली होगी, वो मैच शैच उसकी पर्सनालिटी से करके और शानदार शाहकार पेश कर दिया चोर बाजारी के लिए। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती होगी उसके साथ। फिर जब उसने महसूस किया कि ये तो एक्सक्लूसिवली मेरे पर फिदा हो गया है, यानी ऐसी मिक्सिंग, ऐसी लिप सिंक की कि उफ, जैसे एआई पार्टनर्स ये सिक्का राजुल वक्त हैं। एक ज़माना था हम सुनकर कहते थे अस्तगफिरुल्लाह, ये एआई पार्टनर्स आपकी तन्हाई के साथी हैं। ये बड़े बड़े माशरों में ये कल्चर बनता चला जा रहा है। चैटबॉट्स जी चैटबॉट्स। इन सो मेनी केसेस पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग देयर एक्सट्रीमली पर्सनल अफेयर्स विद देम, ये जानते हुए भी कि ये मेरा सिर्फ साइबर पार्टनर है, एक बेचारा एआई पार्टनर है। अंदाजा करें इंसान किस कदर कमजोर और किस कदर तन्हा है बेचारा। तो सर इनकी बात आगे बढ़ी कैसे? भाई जब उसने महसूस किया कि ये तो भाई साहब अच्छे खासे इन्वॉल्व हो चुके हैं उसके साथ। ये किसने? उस क्रिएटर ने, उस खबीसो दहर शख्स ने। तो ये अब बेचारा फना फिल्ला हो गया, अब इसके साथ जो मर्जी करवा लो। यानी ये कुछ भी करने को तैयार तो होगा। उसके बाद पहला काम क्या किया उसने? सबसे पहले फेक कागजात बनाए कि मेरी माँ कैंसर की पेशेंट है और वो भी लास्ट स्टेज, उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होता है और मेरे वसाइल इंतहाई महदूद हैं। इस अहमक को तब भी पता नहीं चला। यही नहीं, फिर आगे देखिए कि मेरी जमा पूंजी तो लग गई है वालदा के इलाज पर, अब आई एम पॉपर्स, आई एम स्टोनी ब्रोक, अब मैं क्या करूं? अब एक काम हो सकता है। वो क्या जी? वो एक मॉडरेट सा छोटा सा मैं कोई कारोबार अपना शुरू करूं, लेकिन कारोबार के लिए सीड मनी कहाँ से आएगा? अब उसने दिल में सोचा होगा, भले से वो एआई क्यों ना हो, कि इस अहमक ने अब अगला स्टेप वही करना है जो एक्सपेक्टेड है। तो उसने आउट ऑफ सिंपैथी कह दिया कि ओके मैं इसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा जितने जोगा मैं हूं। उसने कहा जनाब 200,000 युआन्स, जो इक्विवेलेंट हैं तकरीबन 30,000 US डॉलर्स के। चाइना। ये चाइना का वाकया है कि तुम ये बिजनेस शुरू करो, अपनी माँ का इलाज भी टिका के करवाओ जैसे मुमकिन है। खैर थोड़े दिन बाद उसने देखा कि सारे अकाउंट्स यकायक डिलीट होने लगे हैं, गायब, हर प्लेटफॉर्म से वो गायब होती चली जा रही है। उसने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड एबडक्ट हो गई है, किडनैप हो गई है, उठाई गई है। उन्होंने थोड़ा सा देखा तो कहा कि पागल के पुत्र, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तुम कहाँ बैठे हुए हो? तो सर ये कहाँ बैठे हैं? बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ यार तुम बोल क्यों नहीं रहे? सर जी कुछ दसो तो बोल सा। ओ भाई आज आप ओरिजिनल हैं, आज आप एआई नहीं हैं। आप शकूर साहब हैं, आप अनीला साहिबा हैं और आप सैफ साहब हैं। आज हमने इन्हें इनका ओरिजिनल जो नो गेटअप, जो इनकी ओरिजिनल शक्लो शबाहत है उसमें पेश किया। क्या ये ज़रूरी है कि हर वक्त हम इनसे कोई कैरेक्टर ही करवाते रहें? और उसकी वजह है कि इनका एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए हमारे साथ। आज आप कैरेक्टर्स में नहीं हैं, आज आप अपने आप खुद बने। आज लोगों ने आपको जिंदा सलामत देखना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? सैफ साहब आपसे। सर मैंने डॉक्टर साहबा से बहुत कुछ सीखा है। ओहो तो को जी उन शो च निकलने दी गल्लां करन पे। नहीं डॉक्टर साहब से सीखा होगा। डॉक्टर साहब को टिक्का लवाना सी। अच्छा नीला, आपका ये पहला दिन है, जी। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नो वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा क्योंकि नई चीज़ें डिफरेंट तरीके से सीखी हैं। अच्छा जी, शकूर साहब जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है।
البتہ آج ہیٹ کے بغیر ہیں. شکور صاحب آپ کا ایکسپیرینس خاص طور پہ پوچھیں گے, آپ کا کیسا رہا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا, میں تو بہت خوش ہوں آپ سے اگر کام میں آپ کر کے پہلے دن کا ایکسپیرینس پوچھوں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کے. وہ تو مجھے بھی نہیں یاد. اچھا میں نے سنا ہے کہ تمہیں کچھ دوستوں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے, ایک دن بھی نہ رکو. ایک ہی دوست ہے وہ سلطان کہانی, اس نے کہا کہ نہیں بھاگنا چاہے وہ ڈنڈا بھی مارے. نہیں تو باقی کہہ رہے تھے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتے جتنی ادھر ہوئی ہے, اگر کوئی غیرت والا ہوتا تو وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا. یار یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں ایسے کہتے رہتے ہیں. اور کوئی یہ بات خبر باہر پہنچتی کیسے؟ ہم تو اب جب یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپس میں ہوتے ہیں. آئی نو یہ بات کہاں سے آئی ہوگی, لیکن بیچارے نہ سمجھ ہیں, معصوم ہیں, پتہ نہیں نا کہ یہ ٹیکنیکلی کتنا مشکل کام ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر چوراہے پہ آپ کو اداکار ملتے کھڑے ہوئے. اس میں ٹیکنیک ہے, اس میں ٹیکنالوجی ہے, اس میں ایکسپیرینس ہے, اس میں لرننگ ہے. اب دیکھیے شکور دیکھا جائے تو ایک را فوٹیج کا نام ہے. اس کو کیسے مکس اینڈ میچ کرنا ہے, اس کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ڈب کرنا ہے, یہ ایک پروسیس مانگتا ہے, یہ وقت مانگتا ہے, ایکسپیرینس مانگتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا تمہیں کہ بھاگ جانا چاہیے, ایک دن بھی نہیں رکنا چاہیے, یہ وہ ہیں بیچارے جو ساری عمر نہ خود فنکار بن سکے نہ کسی کو بننے دیا. سر جو مائی لپڑن کی کہ نہیں لبڑن لپڑن پنجابی پتہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ یہ جو اے آئی والی ہے وہ تھی نہیں بیچاری, کہاں پکڑی جاتی. نہیں لیکن سر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ لنکس کے تھرو کہ کہاں سے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہوگا, کال کہاں سے گئی, کنیکشن کہاں سے ہے, اف دے آر سو ایڈوانس مے بی ٹریک ڈاؤن کر سکیں. نہیں ٹریک تو ہو جاتے ہیں لوگ, ایسی کوئی بات نہیں. آئی پی ایڈریس سے لوگ پکڑے جاتے ہیں, اور بڑے مینز ہیں, بڑے طریقے, اور پھر چائنا میں تو بہت ہوں گے. لیکن اس میں کچھ سنیکس بھی آئیں گی, کیونکہ پولیس کے پاس یہ واحد کیس تو ہے نہیں, اور دوسرا جس نے یہاں تک معاملہ کر لیا وہ کتنا مشاق ہوگا, اس نے کتنا فول پروف کام کیا ہوگا. سر جیسے باقاعدہ ہیکرز ہوتے ہیں تو اب اس میں بھی تو لوپ ہولز آئیں گے نا, کس طرح لوگ. جی وہ سوچتا ہوگا کہ آئندہ اگر میں نے یہ واردات کی تو اس میں انشاءاللہ یہ لوپ ہولز, یہ فلاز نہیں ہوں گے. میں جسٹیفائی نہیں کرتا, یہ کسی کو دھوکہ دینا نہایت ذلیل حرکت ہے, لیکن اس کی محنت شاقہ نظر آ رہی ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو اس نے اصل جرم جو کیا نا وہ یہ ہے کہ کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے. اور مالی نقصان از ہارڈلی 10% آف دس. یعنی جو احساسات ہیں, جذبات ہیں, جو مجروح ہوا سارا کچھ, اور وہ کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر پائے گا وہ زندگی میں. نہیں کر پائے گا, ایک طویل عرصے تک ٹرامٹائزڈ رہے گا. شکور صاحب کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسا, یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کیا؟ میں نے کیا تھا ایک دفعہ اوئے مذاق میں. کیا کیا تھا؟ تقریباً لڑکی کے بعد نکال کے 3 ماہ ایک بندے کو بیوقوف بنایا, وہی یو کے میں. پھر میں نے خود دوست کو کہا, میں نے کہا یار یہ غلط کام ہے, میں آج کے بعد نہیں کروں گا. نہیں تو خالی بس آواز نکال کے بات کی یا باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہی میرا سر درد کر رہا ہے, میں آئی رہی ہیں گولیاں دینے واسطے, ہونی اس طریقے سے باتیں کی. وہ اس قدر حاجت مند تھا کہ تمہارے اور وہ بھی گولیاں لے کر سر درد. واہ, تو پکڑے گئے آپ؟ نہیں پکڑا نہیں گیا, میں نے خود ہی معافی مانگ لی. میں نے کہا نہیں نہیں تو کوئی سزا بھی نہیں دی اگلے نے, کچھ نہیں کہا؟ نہیں اس کو بیچارے پتہ لگے گا, آج تک نہیں پتہ لگا اس کو. ان پتہ لگ جانا ہی. نہیں تو ایسے کہ آپ مطلب آپ کو سوجی کیا, یا نا آپ نے واقعی کوئی فائدہ اٹھانا ہو نہیں فائنینشیل؟ وہ ایسے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ اس کی بیچارے کی ابھی شادی ہونی ہے, پاکستان جانا ہے اس نے. تو سارے کہہ رہے نہیں یار ادھر سے کوئی دیکھ لو عورت. تو وہ پھر ایک بندہ وہ ہم میں سے ہی ہے دوست, اس نے کہا کہ تو یہ لڑکی کی آواز نکال کے میں, تاکہ یہ جائے نا, اسے صرف روکنے کے لیے. لیکن اس نے بعد میں بیچارے نے شادی کر لی ہے. بیچارے نے. حضرات we'll take a break, stay with us. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ سرنگ کھود کر چوری کرنے والوں نے ناکام ہونے پر مالک کے نام پیغام لکھ دیا. واہ, بڑا انٹرسٹنگ پیغام ہے. رو کے کہ بھائی ہم معذرت خواہ ہیں, ہم نے 1 مہینہ پورا یہ جھک ماری کی, لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا, تم ہمیں معاف کر دینا, ہم تو خیر مورونز ہیں ہی. لیکن سر ہاتھ کیوں نہیں آیا کچھ؟ یار اب تو بول رہی ہے وہ بیچاری. صحیح آواز آئی. پہلی کلیپ تو شروع ہوئے نے, انہوں نے سوچا کہ بولاں گے نہیں تو اگر بولے نا تو کلیپ ہوتی رہے گی. منصر فہیم تو تھا نا
thick skinned, اس پہ تو اثر ہی ہوتا, وہ انجوائے کرتا تھا. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਲੈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ. لیکن وہ نکلا نہیں ہے, یاد رکھنا. اچھا میں اور منصر فہیم ایک علیحدہ سے شو کرنے جا رہے ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ اشارے نہیں یار, وہ ایک اسپیشل پروگرام ہے, میں فی الحال ڈسکلوز نہیں کر سکتا. چلیں سر, کمنگ ٹو دا ٹاپک, اگر ناکام ہو ہی گئے تھے تو بس چپ کر کے چلے جاتے, لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا کتھارسس کیا انہوں نے. جو شرمندگی تھی نا, جی, جو اپنے اوپر غصہ تھا, اس کو وینٹیلیٹ کیا کہ یار ہم اتنے گامڑ ہیں, ہم اتنے تھرڈ کلاس, بالکل ایسے جیسے آج اگر تھوڑی سی بھی سینس ہوتی پی ڈی ایم میں تو وہ کرتی کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں معافی دے دو, ہم واقعی گھامڑ ہیں. وہ ان کے آپس میں بیان ہی نہیں ملتے. احسن اقبال کچھ کہہ رہا ہے, خواجہ آصف کچھ کہہ رہا ہے, دونوں جو ٹھیک کون ہے سر؟ دونوں غلط ہیں. وہ جو ہے کہ آفتاب بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے, وہ جو ہے وہ آپ کو کسی کے کہنے پہ دی ہے میں نے جناب. پتہ چلتا ہے کہ اس کو آرکسٹریٹ کسی اور نے کیا ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے بولتا کوئی اور ہے. وہ جو کیا کہنے ہنی بھائی, بریانی میں مکری چڑھی. اچھا یہ وہاں سے نا میمکری سیکھ کے آیا ہے. صحیح گل ہے. وہ وہاں نہ کوئی پچھ پرتیت تھی, وہاں جا کے یہ گبول بھی بن گیا, علی میر بھی بن گیا. کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. لوگوں نے کہا لگے رہو ہنی البیلا, اور لگا رہا. تمہیں پتہ میں اس کو واپس کیوں لے کر آیا؟ سر گیس کرو. سر کیونکہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. سر بہت ویٹی ہیں. سر مخولیہ بہت بڑا ہے, کوئی شک نہیں. سر ان کے بغیر آپ کا دل نہیں لگتا. یس, دس از دا ریزن. میں مخولیہ شخولیہ کچھ نہیں. یعنی پچھلی کارکردگی سے آؤ گئے. یہ کم ہے کہ میرا دل نہیں لگتا. سر یہ سب سے بڑی بات ہے, آپ کا دل نہیں لگتا اور میرا داغ نہیں لگتا. نہیں, داغ تو تمہارا لگتا رہا ہے, وہ تمہارا ہر جگہ لگ جاتا ہے. لیکن سر میں بلیسڈ ہوں الحمدللہ اس بات پہ. وی آر بلیسڈ ہنی البیلا, الحمدللہ, وی آر آل بلیسڈ الحمدللہ. to have you on board, to have سخاوت ناز on board, to have this rascal on board. میں اسے راسکل کہہ سکتا ہوں. پھر راسکل ساڑھے جو ہے ہی لگتا ہے. تم ہو. بلکہ اچھا راسکل کیا ہوتا ہے؟ راکشس ٹیپ. لو جی, اچھا پاشا لگتا ہوں ہی موبائل والے ڈبے جو اٹھ کے بیٹھے. میری گل ہو رہی جناب. ہو رہی گل. اچھا جی, یہ میرٹھ کا واقعہ کسی نے پوچھنے سر یہ میں پوچھنے لگی لیکن باتیں ہو رہی تھی. باتیں ہو رہی تھی, آپ چپ رہی اتنی دیر. یہ انڈیا یو پی میرٹھ کا واقعہ ہے. اندر داخل ہو گئے دکان کے جولر کی شاپ میں, اور اندر ایک بہت بڑا سیف پڑا تھا, الماری لوہے کی. وہ نہیں کھولتی. حالانکہ اپنے ساتھ گیس کٹر لے کر گئے تھے. وہ نہیں کھولتی سارو. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. لیکن ببو آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ نہیں کھلتی؟ کیونکہ اس نے جیولرز کے ہاں کام بھی کیا ہوا ہے اور ایک دو اٹیمپٹس بھی کیے ہیں. یہ صبح نالی میں سے نیارہ تلاش کرتا تھا اور رات کو تو نہیں ہسنا. سر جی یہ میرے تے ہسیا نا پھر مینوں کہنا ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? تیرے بارے کیا ہے؟ تیرے بارے ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ. پاشا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں, آج اکمل راہی ہمارے ساتھ میری شامل پچھلی سیر دلا تھا اگ لگ گئی. ہیں. یہ دونوں واپس آئے ہیں. ماشاءاللہ ویلکم. آپ کو پتا ہے کہ پاشا صاحب آلسو ہیز ورکڈ ود می. جی 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 جی. خبردار سیزن 1 کتنے ایک ایپیسوڈ ایک ایپیسوڈ 1 گھنٹہ کام کیا. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਠਾ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੱਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਗਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੰਦੂਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਲਚਾ ਫੜਿਆ. ਉਹਨੂੰ ਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ. یہ تو سیالکوٹیا ہے, منڈا ہے والا اس کا سیالکوٹ کا ایکسنٹ ہے. امان اللہ میں یہ سارے ایکسنٹ بتا گیا. کیا بات. اچھا جناب, امریکہ میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوا یار. میرٹھ والا جو واقعہ ہے, جی جی, وہ چوروں نے ڈکیتی کرنی تھی, ایک لمبی سرنگ کھودی اور نکلے کہاں, ایک گھر کے لان میں. اور وہ پتہ کس کا گھر تھا؟ کس کا؟ پولیس آفیسر. سب سے خوفناک ٹریجڈی ہوئی تھی ایک لو برڈ کے ساتھ میکسیکو میں. اس نے اپنی گرل فرینڈ کے گھر سرنگ کھودی, اپنے گھر سے سرنگ کھود کے اپنی گرل فرینڈ کے بیڈ روم میں. تو ایک دفعہ جب وہ اسے ملنے جانے لگا تو اس نے ٹیکسٹ کر دیا کہ مت کرنا, میرے پیرنٹس جو ہیں
وہ بیٹھے ہوئے میرے پاس اور ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں. وہ چونکہ انڈر گراؤنڈ تھا, ٹیکسٹ ملا نہیں, سگنل نہیں آیا. سگنل نہیں آ رہے تھے, سیدھا وہاں برآمد ہوا. ماں کہتی پھر تو کتے کہنا کھا لے میں پیزا دینا ہے. اس کا باپ بڑا کرمنل تھا, ڈان تھا. انہیں سب تو پہلے انہوں ڈاؤن کیتا وہ سرنگ ہونے کا مزار ہے. پاکستان میں 7 بڑی مشہور سرنگیں ہیں, 7 انہیں 7 سسٹرز کہتے ہیں. اٹک میں, کالا چٹا رینج میں, ریلوے ٹریک ہے ان میں, اور یہ گینیز بک میں تذکرہ ہے ان کا. ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ. اچھا یہ قلعے دے نہیں ہے, اب بھی گزرتی ہیں, لیکن ایک ٹنل ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاہی قلعے سے دلی تک جاتی تھی. ہاں وہی جالے لاگے تھلے سنے آ, گند چھوٹے چھوٹے برے آ. جالے نہیں, ان کو بند کر دیا گیا. بند کر دیا گیا. سر ہماری سب سے بڑی ٹنل کون سی ہے؟ لواری ٹنل 10 کلومیٹر, کہاں سے کہاں تک؟ دیر اینڈ چترال اس کے بیچ میں. میرا خیال ہے مشرف نے اس کا افتتاح کیا تھا. اچھا یہ فنکشنل ہے؟ جی ہاں ہاں, ایک بن رہی ہے لیکن پتہ نہیں اب تو کھٹائی میں پڑ جائے گی, چائنا کے ساتھ معاملات آپ کے. شاؤنٹر ٹنل جو ہے, شاؤنٹر پاس سے استور سے براہ راست اسلام آباد. واہ کیا بات. وہ کئی گھنٹے سفر جو ہے نا اس سے ختم. اللہ کرے ایسا ہو جائے. سر اس تھیم پر کوئی فلم بنی ہے؟ سرنگ ٹنل جو ہے نا, بیسک تو ٹنل ہے, ٹنل پہ تو ہزاروں فلمیں بنی. دا ٹنل, لاسٹ بلڈ, آخری سیکوینس اس کا ہے ہی ٹنل کا. پھر ایک فلم ہے جس کا بارہا ذکر کیا ہم نے, دا گریٹ اسکیپ. پھر شاوشینک ریڈیمپشن, وہ بھی یہی تھی. اسکیپ فرام الکاٹراز, یہ ساری کی ساری ٹنل پہ ہیں. ہاں نہیں بھائی, دن دیہڑے بھن ببو دی گڈی دے شیشے لاگ لے گئے. اچھا جی یار تم شیشوں کی بات کرتے ہو, میرا دوست شاہد گل اس کی گاڑی کے 4 ٹائر اتار کے کوئی لے گیا. 4 ٹائر, گاڑی اینٹوں پہ کھڑی. وہ میرے والا حال ہویا پہلے جو میرے نال ہویا ہوا تھا. یہ نہیں جو مہران ہوندی سی بڑی مسکین جی گڈی سی, انہوں لت مارو دا لاک کھل جاتا سی, چپیڑ مارو سٹارٹ ہو جاتی سی, نچ مارو بند ہو جاتی سی. نہیں یہ اسٹرگل کے دور چ ہے ڈاکٹر صاحب. اس طرح میرے کو بھی ایک گڈی سی پاس, لاہوروں سے آئے ہیں, رسیاں بنیاں سے دروازے, مہران سی. اسی طرح اگلے دروازے بند کرو, پچھلے کھول دے سی, پچھلے بند کرو, ڈگی کھل جاندی, چلتی تھا بونٹ کھل گئی. بونٹ کھل کے لوگوں نے سلام کر انہوں نے علاج نہیں کرایا, گانا پروا لیا پہلا سلام. سمندر پار بتا دوں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو, جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو. تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو, جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو. تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو. یہ تنہائی, یہ بے چینی, یہ مجبوری, تمنا ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی. کوئی دیکھے یہ تنہائی, یہ بے چینی, یہ مجبوری, تمنا ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی. ملے وہ دل مجھے جو پیار کے قابل ہو, میرے قابل ہو, جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو. تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو, جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے
वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संगदिल हो, बड़े संगदिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ब्रावो ब्रावो। समंदर पार